जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर फ्रेंड आजम ख्वाजा और मेरे साथ बैठे हैं जनाब अदनान भट्ट। जी जनाब, एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। जी आज की वीडियो जो है तो रिएक्शन वीडियो, लेकिन ईडन गार्डन टाइम्स का ये खासा रहा है कि हम लोग रिएक्शन वीडियोस को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है वो ईडन गार्डन टाइम्स ने चेंज किया, हम ये प्राउडली ये बात कह सकते हैं। तो आज का जो रिएक्शन है वो मेरा ख्याल में हमने जितने भी रिएक्शन सर किए हैं सबसे बेस्ट रिएक्शन वीडियोस हो सकती है। जी हाँ जनाब, आजकल एक पंजाबी गीत बहुत मशहूर हो रहा है। मौजूदा हालात के तनाजुर में उस गीत को एक अमन की आशा, एक अमन का दिया, एक अमन की फाहताब, जो भी कहें, जो भी आपके जहन में जो भी आपके पास अल्फाज है, आप जो भी उसको कहना चाहें आप उसको कह सकते हैं। मौजूदा जंगी हालात में जो मुहाजरा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती रही और जो जंगी लेवल था और जंगी जनून का जो टेम्परेचर था वो आसमानों को छू रहा था। और जिस गीत की मैं बात कर रहा हूं, इस गीत ने उस जंगी जनून पे पानी भी डाला और टेम्परेचर को भी कम किया। सर से पूछते हैं कि सर ये कौन सा गीत है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। जी यकीनन आप जिस गीत की बात करने जा रहे हैं वो उसका नाम जो है वो है हमसाए माँ जाए। हमसाए माँ जाए। हमसाए माँ जाए ये पाकिस्तान की वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी ने ये गीत अपनी बहन के साथ गाया और उनकी एक तीसरी बहन ने इसकी लिरिक्स लिखे। और हमसाए माँ जाए ये उस वक्त रिलीज हुआ है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदों पर जंग के बादल मुंडला रहे, अभी भी मुंडला रहे हैं और दोनों तरफ की अफवाज एक दूसरे को नेस्तो नबूद करने के लिए मौजूद हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई जो है ना वो कसर नहीं छोड़ी जा रही। तो इन हालात में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाएं। तो इस नफरत अंगेजी और दुश्मनी से लबरेज माहौल में पाकिस्तान की सिर्फ एक महज दुबली पतली सी अदाकारा, एक दुबली पतली सी अदाकारा बुशरा अंसारी ने अमन का गीत जारी करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के दिलों की तर्जमानी की है। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। और ये गीत जो है हमसाए माँ जाए इस वक्त बहुत पॉपुलर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है ना हम रिएक्शन देना चाह रहे थे क्योंकि ईडन गार्डन टाइम्स ने हमेशा अमन की बात की है, अमन की आशा की बात की है, शांति की बात की है और पीस की बात की है। तो ये गाना ऐसे लग रहा है जैसे ये ईडन गार्डन टाइम्स को डेडिकेट किया गया है, क्योंकि हम मुसलसल अपनी वीडियोस के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम में कुर्बतें बढ़ाने की बात करते हैं, मोहब्बतें बढ़ाने की बात करते हैं, एक दूसरे के करीब जाने की बात करते हैं। तो हमारे दिल में जो बातें पैदा होती हैं वो हमने इस गाने में देखी। लेकिन सर इस गाने की वीडियो जो है ना चलाने से पहले और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने से पहले और उसके ऊपर रिएक्शन देने से पहले चंद बातें हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, जो कि ईडन गार्डन टाइम्स के दिल की तर्जमानी है और ये एक आम पाकिस्तानी और एक आम हिंदुस्तानी के दिल की तर्जमानी होगी अगर वो हम जो ना पहले कर लें। बिल्कुल सर। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 1947 में पाकिस्तान कैसा था। अच्छा, पाकिस्तान की कुल आबादी 1947 में 7.5 करोड़ थी। 7.5 करोड़। इसमें से जो मौजूदा पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है, इसकी आबादी तकरीबन 3.37 करोड़ और जो ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया उसकी आबादी 4.2 करोड़ थी। यानी उस हिसाब से जो मौजूदा पाकिस्तान है 1947 में इसकी आबादी 3.37 करोड़ थी। पाकिस्तान का उस वक्त सबसे बड़ा शहर लाहौर था और उसकी आबादी 6 लाख से ज्यादा थी। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कराची था और उसकी आबादी 4.5 लाख के करीब थी। 4.5 लाख। पाकिस्तान मईशत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर हर लिहाज से बैकवर्ड और पसमानदा था। पाकिस्तान के जो इब्तदाई हालात थे उसमें ऐसे लगता था कि पाकिस्तान ज्यादा देर कायम नहीं रह पाएगा। आज पाकिस्तान बावजूद इस लिहाज से कि कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है, इसमें भी कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ फौजी हुकूमतों और सियासी हुकूमतों की मिस हैंडलिंग और करप्शन के बायस इस मुल्क की जड़ें खोखली हो चुकी हैं। लेकिन 2019 का पाकिस्तान 1947 के पाकिस्तान के मुकाबले में हर शोबे में कई 100 गुना ज्यादा जदीद, ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल सर, सही है। आज पाकिस्तान की आबादी 3.37 करोड़ के मुकाबले में 22 करोड़ है। आज कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसकी आबादी 1.65 करोड़ से ज्यादा है। लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है। जी नाजरीन, पाकिस्तान के बाद अब हम आते हैं हिंदुस्तान की जानब।
تو ہندوستان کی آبادی 1947 میں 33 کروڑ تھی. 33 کروڑ. آج یہ آبادی 1 ارب 35 کروڑ سے متجاوز ہو چکی ہے. 2 ٹائمز زیادہ ہوگی. نیو دہلی کی آبادی 1947 میں 9 لاکھ تھی جو آج 2 کروڑ کے قریب ہے. ممبئی جو تب بمبے تھا، بمبے کی آبادی 1947 میں 29 لاکھ تھی جو اب بڑھ کر ممبئی کی شکل میں 2.25 کروڑ سے متجاوز ہے. ہندوستان کے جدید ترین اور انتہائی ترقی کرنے والے شہروں میں بنگلور، پونے، حیدرآباد، ممبئی، نیو دہلی، گروگرام، چنائی، کولکتہ، احمد آباد اور نوئیڈا ہیں. بالکل. اور پاکستانی شہروں کو دیکھا جائے جو پاکستان کے اندر سپیڈ کے ساتھ ترقی کرنے جا رہے ہیں، ان میں لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، پشاور، اسلام آباد، حیدرآباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد اور سیالکوٹ جیسے شہر ہیں. مطلب یہ ہوا کہ 1947 سے لے کر 2019 تک ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ملک میں موجود غربت اور پسماندگی کا مقابلہ کیا، اور آج پاکستان تو جو ہے سو ہے. بالکل. ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے. بالکل صحیح بات. اب میں تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا معیشت کے حوالے سے 1947 اور 2019 کا ہندوستان میں اور پاکستان میں. 1947 میں جو جی ڈی پی پر کیپیٹا تھی پاکستان میں، وہ مجھے اس کی انفارمیشن حاصل نہیں ہو سکی، لیکن اس وقت پر کیپیٹا جی ڈی پی 1641 یو ایس ڈالرز ہے. گروتھ ریٹس جو تھا وہ شروع میں بہت ڈاؤن تھا، لیکن 1960 میں یہ 6.1% رہا، جو اب بھی 5.4% کے قریب ہے. یعنی پاکستان کی معیشت مسلسل انکوبیٹر میں ہے، اور اس حقیقت سے مطلب کو ماننے میں کوئی انکار نہیں کہ پاکستان کی معیشت 1960 اور 1970 کے اندر یہ بڑھنی شروع ہوئی اور کہا جانے لگا کہ یہ ایشین ٹائیگر بنے گا. لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کس طرح سے دہشت گردی کا شکار ہوا اور اس کی معیشت سنبھل نہ سکی، جو کہ ابھی تک کہہ سکتے ہیں کہ خطرے کی حالت میں ہے. پاکستان کی پاپولیشن 3.37 کروڑ تھی اور اب یہ 22 کروڑ ہو چکی ہے. پاکستان کا لٹریسی ریٹ 1947 میں 14% تھا جو اب بڑھ کر 58% ہوا ہے، جو کہ ابھی بھی بہت سپر بہت اچھا نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. صحیح بات ہے. پاورٹی ریٹ پاکستان میں 80% جو ہے نا وہ جو پاورٹی لائن ہے، غربت ریکھا ہے یا غربت کی لکیر ہے، اس سے نیچے لوگ 80% ہوتے تھے 1947 میں، جو اب 24.3% ہے. یعنی حالات پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہوئے ہیں، ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے لیکن بہت ڈفرینس آیا. ایج ایوریج 1947 میں 30 ایئر تھی، اب یہ ایج ایوریج 64 ایئر تک، یعنی میڈیکل کے شعبے میں اور ہاسپٹلائزیشن میں جو بہتری آئی ہے اس کے نتیجے میں کافی زیادہ ایج ایوریج میں بہتری آئی ہے، فرق پڑا ہے. پاکستان ایک بہت چھوٹی اکانومی، پاکستان ایک چھوٹا ملک ہندوستان کے مقابلے میں. یعنی جب وہ ہندوستان آزاد ہوا برطانیہ سے تو 33 کروڑ اور پاکستان 3.5 کروڑ. 3.5 کروڑ. بالکل. یعنی کہ یہ کوئی بہت بڑا مقابلہ نہیں بنتا. صحیح بات ہے. لیکن بہرحال ہم ایک کمپیریزن پیش کر رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے ہندوستان کی. جو جی ڈی پی تھا 1947 میں ہندوستان کا، وہ تھا 1.3 بلین یو ایس ڈالرز، اور 2019 میں یہ بڑھ کر 2.69 ٹریلین ڈالرز ہو چکا ہے. ٹریلینز میں چلا گیا. جی ڈی پی پر کیپیٹا ہندوستان کی 1947 میں 274 یو ایس ڈالر تھی، جو 2019 میں بڑھ کر 2016 یو ایس ڈالرز ہو چکی ہے. ہندوستان کا گروتھ ریٹ 1.80% تھا 1947 میں، جو اب بڑھ کر 7 کروڑ کو کراس کر چکی ہے. لٹریسی ریٹ ہندوستان کا 12% تھا جو اب 74% سے ابو ہے. بہت ساری ریاستوں میں 80% اور 90% سے بھی اوپر ہے. پاورٹی ریٹ 70% تھا جو اب بہتر ہو کے 21.1% ہو چکا ہے. ایج ایوریج 32 ایئرز تھی جو اب 69 ایئر کے قریب پہنچ چکی ہے. 2 ایئرز. یعنی پاکستان کے مقابلے میں ہر شعبے میں ہندوستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان بھی رینگ کے کسی نہ کسی طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ملکی اور غیر ملکی ایجنسیوں کی جو نفرت انگیزی اور پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی یہ رینگ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب میں اصل بات کی طرف آنے لگا ہوں
کہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان اور ہندوستان کے اندر چپکلش، جنگ کے بادل اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور ہر طرف لڑائی کے لیے تیار رہنے کی جو امنگ ہے، بالکل پاکستانی اور ہندوستان کی حکومتوں میں، پاکستان اور ہندوستان کی آرمی میں، پاکستان اور ہندوستان کی ایجنسیوں میں، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہی احساس ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہندوستان کی فوج ہم سے نفرت کرتی ہے، ہندوستان کے سیاستدان ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر بھی یہی زہر گھولا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا، عام پاکستانی بھی وہ ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور بھائی ایسا نہیں ہے، یہ جو گانا بشرا انصاری نے لکھا ہے وہ ہندوستانی اور پاکستانی عوام کی ترجمانی کے لیے ہمسائے ماں جائے، ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ ماں جائے ہوتے ہیں، جیسے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں جو آپ کا ہمسایہ اس کو آپ کی وراثت کا حقدار نہ بنا دے۔ اتنی اہمیت ہے ہمسائے کی کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے تو اس کا جو جرم ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اس ہمسائے پہ آتا ہے جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اس کے اوپر اس کا گناہ آتا ہے۔ اگر ہمسائے میں کوئی بیماری ہے، ہمسائے کے اندر کوئی غربت ہے، تو اس میں اگر ساتھ والا ہمسایہ اس میں حصہ نہیں ڈالتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ گناہ گار ہے۔ یہ بینگ مسلم ہمارا عقیدہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب دو باتیں ہیں کہ ہمسائے ہونے کے ناطے ہم امن سے رہیں، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جی سر، ہماری معیشت بہتر ہوگی، بالکل صحیح بات۔ ہم فوج کے اوپر، آرمی کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر کم ڈیپینڈ کریں گے، ہمیں اسلحے کی مد میں اور آرمی کے اوپر جو ہمارے اخراجات آتے ہیں وہ کم ہوں گے۔ ہم نے جو ایٹم بم بنایا اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، ہماری معیشت بہتر ہوگی، ہماری تعلیم کا شعبہ، ایجوکیشن کا شعبہ بہتر ہوگا، ہمارے ہیلتھ بہتر ہوگی، ہماری امپورٹ ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، ہمارے ملکوں کے اندر امن آئے گا تو انویسٹمنٹ آئے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے بھی سود مند ہے اور ہندوستان کے لیے تو سود مند ہیں ہی کہ وہ اتنی بڑی معیشت بنتے جا رہا ہے۔ جو جتنا بڑا بزنس مین ہوتا ہے وہ تو ہر صورت پہ دشمنیاں نہیں پال سکتا۔ دونوں کو میں متحمل نہیں ہے جنگ کی۔ کوئی بھی ایک انڈیویجول کے طور پہ لیں، ایک کاروباری شخص ہے، ایک مرچنٹ ہے، ایک تاجر ہے، وہ دشمنیاں نہیں پال سکتا، وہ لڑائی فوٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہندوستان جو دنیا کی سیکنڈ اور فرسٹ معیشت کا دعوے دار بن رہا ہے اور حقیقت میں ایسا ہونے جا رہا ہے، تو کیا ہندوستان کو دشمنیاں سوٹ کرتی ہیں؟ اور پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو چاہیے اپنی غربت کی طرف دھیان دے، ملک کی غربت کو ختم کرے، ملک کے اندر ایجوکیشن کو بہتر کرے، ملک کے اندر صحت کے مسائل کو ٹھیک کرے۔ 58% اتنے سالوں کے بعد لٹریسی ریٹ اچیو کیا ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ اس لٹریسی ریٹ کو تیزی کے ساتھ اوپر جانا چاہیے، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم ایٹم بم بنانے کی طرف توجہ کم کریں گے، میزائل بنانے کی طرف توجہ کم کریں گے، لیکن یہ تو تب ہوگا جب یہ دشمنیاں ختم ہوگی۔ یہ جو دیوار جس کے اوپر شیشیاں لگی ہوئی ہیں، یہ دیوار ختم ہوگی تو پھر جا کے تو یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑ لیں ایٹم بم، جو بشرا انصاری کہتی ہے کہ تم بھی ایٹم آگے وچ سٹ تے میں بھی ایٹم آگے وچ سٹاں، جے آگے وچ نہیں سٹنا تو چلا کے ویکھ لو۔ وہ 1945 میں 2 ایٹم بم برسائے تھے امریکہ نے اور اس کی اتحادی فوجوں نے جاپان کے اوپر، ہیروشیما اور ناگاساکی میں 2 ایٹم بم برسائے تھے، اور کیا ہوا تھا؟ 1,29,000 سے لے کر 2,26,000 تک ہلاکتیں اب تک نوٹ کی جا چکی ہیں، اور ابھی بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ یہ 1945 کی بات ہے، 2 شہروں پہ ایٹم بم گرے تھے، اتنی ہلاکتیں ہوئیں، پورے کے پورے شہر ختم ہو گئے۔ آج 2019 میں اگر یہ غلطی پاکستان نے کر دی، اگر یہ غلطی ہندوستان نے کر دی، تو نہ ہندوستان باقی بچے گا نہ پاکستان باقی بچے گا۔ اگر بشرا انصاری کے بقول ہم نے ایٹم کو آگ میں نہ ڈالا، اگر ہم نے ایٹم بم کو تباہ نہ کیا، اگر ہم نے ایٹم بم کو اسی طرح سے دشمن پہ چلانے کے لیے رکھا، تو نہ بنگلور باقی رہے گا، نہ پونے باقی رہے گا، نہ حیدرآباد باقی رہے گا، نہ ممبئی، نہ نیو دہلی، نہ گروگرم، نہ چنئی، نہ کولکتہ، نہ احمد آباد، نہ نوئیڈا رہے گا، اور نہ لاہور رہے گا، نہ کراچی رہے گا، نہ فیصل آباد رہے گا، نہ سرگودا، نہ بہاولپور، نہ ایبٹ آباد، نہ سیالکوٹ۔ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پلیز بشرا انصاری کا یہ جو امن کا گیت ہے، اس کو آپ کے جو حکومت کے کرندے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو فوجی ہیڈز ہیں اور جو ایجنسیاں ہیں، پلیز اس گانے کو دیکھیے،
یہ جو عوام ہے ہندوستان پاکستان کی، اس کو اکٹھا رہنے کے لیے انوائرمنٹ دیں، اس طرح کے آپس میں ٹیبل ٹاک کریں کہ یہ جو تنازعات چل رہے ہیں ان کو ختم کریں، اور دونوں ملک اپنی غربت ختم کرنے کے لیے، صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے، اور یہ جو شہر ہیں جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں جی، ہمارا کراچی، ہمارا لاہور، ہمارا فیصل آباد، ہمارا اسلام آباد، ہمارا راولپنڈی، اور آپ لوگ بھی آپ کی زبانیں نہیں تھکتی بنگلور کی بات کرتے ہوئے، ممبئی کی بات کرتے ہوئے، نیو دہلی کی بات کرتے ہوئے، چنائی کی بات کرتے ہوئے، نوئیڈا کی بات کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان شہروں کو نظر بد سے بچائے۔ اگر ایٹم چل گیا تو یہ شہر دنیا پہ نہیں ہوں گے، اور نہ پاکستان اور نہ ہندوستان جو ہے اس کی کہانی بھی نہیں ہوگی، بالکل صحیح، نہ حکمران ہوں گے نہ عوام ہوں گے۔ تو پلیز کچھ ایسا کیجئے کہ یہ جو گیت ہے ہمسائے ماں جائے، تو سر پلیز ہمسائے ماں جائے جو ہے نا وہ ہمیں دکھائیے۔ بالکل جی، پلیز ایٹم کو چولہے میں ڈال دیں اور کسی طرح سے ان دونوں ملکوں میں امن قائم کریں، تاکہ یہ عوام آپس میں ملیں جلیں، آپس میں نہ صرف مختلف ایونٹس کو شیئر کریں، بلکہ جو پازیٹیو چیزیں پاکستان میں ہیں اس کی خوشبو ہندوستان تک جائے، اور جو پازیٹیو چیزیں جن شعبوں میں ہندوستان ترقی کر رہا ہے اس کے اثرات پاکستان تک آئیں۔ ہماری یہی خواہش ہے، ہمارا یہی پیغام ہے ایڈن گارڈن ٹائمز کی طرف سے، امن کی آشا، اس امن کے جو یہ بشا انصاری نے اور ان کی سسٹر نے جو یہ امن کا گیت گایا ہے، اللہ کرے کہ اس کی خوشبو ہندوستان کے ایک ایک گلی کوچے میں اور پاکستان کے ایک ایک گلی کوچے میں تیزی کے ساتھ پھیلے، اور ایسا وقت آئے کہ ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر مختلف کنٹریز کی سرحدیں ہیں، تو سر وہ جو بارڈر لائن ہے وہ ہوٹل کے اندر سے گزری ہوئی ہے، ہوٹل کے اندر سے ادھر والے لوگ ایک ملک کے ہیں، ادھر والے لوگ ایک ملک کے ہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ سر یہ وہ لوگ ہیں جو لڑ کے مر گئے تھے آپس میں۔ جرمن میں جو دیواریں برلن تھی ختم ہو گئی، ایسٹ اور جو ویسٹ جرمنی تھا ایک ہو گیا۔ تو بھائی ایک نہیں ہم بننا چاہتے، ہم نہیں ایک ہوتے، لیکن یہ جو یہ ٹینس کیفیت ہے اس کو تو ختم کر سکتے ہیں، ختم کریں نا، اپنے ملک کی طرف دھیان دیں سب لوگ، اپنے گھر کو تو ہم سنوار سکتے ہیں، ہمیں دوسرے کے گھر کے کیڑے نکالنے کی بجائے اپنے گھر کو تو سنوارنا چاہیے۔ سر یہ کانسیپٹ کیا پیش کیا اس عورت نے، کمال کر دیا اس عورت نے۔ بشا انصاری جو ہے نا بڑی زبردست کامیڈین ہے پاکستان کی، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ان کو ملا، اور ان کی 62 سال ایج ہے، اور انہوں نے 30-32 سال کی لڑکی کا جو ہے نا وہ ایکٹ پیش کیا ہے، اور کمال کر دیا۔ انہوں نے بھی، ان کی سسٹر نے بھی، ان کی تیسری سسٹر جنہوں نے یہ گیت لکھا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اسی محبت کے پیغام کے ساتھ کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جیتے رہیں، اور اسی طرح سے پروگرس کریں، اور آپس کی جو دشمنی ہے اس کو ختم کریں۔ رب رکھا، اللہ حافظ۔